अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। आज पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने रखे हैं। DGISPR ने कहा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आपको ये बताना है कि कैसे भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। भारत बतौर रियासत दहशतगर्दी कर रहा है। पहलगाम वाक़ये को 7 दिन गुजर गए, लेकिन अब तक भारत की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात से मुतल्लिक कोई सबूत पाकिस्तान को फराहम नहीं किया गया। 25 अप्रैल को भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद को जेहलुम में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शख्स के घर से 10 लाख रुपए कैश और इंडियन साख्ता ड्रोन बरामद हुआ। गिरफ्तार शख्स की कम्युनिकेशन भारतीय सूबेदार सुखविंदर से हुई थी। गिरफ्तार दहशतगर्द अब्दुल मजीद के घर से भारतीय ड्रोन बरामद हुआ और गिरफ्तार दहशतगर्द को भारत की जानिब से कई बार रुकूम भेजी गई। गिरफ्तार दहशतगर्द ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की 4 वारदातें की। मोबाइल फोन के जरिए उसकी भारत में बात होती रही। DGISPR के पेश करदा सबूतों के मुताबिक इंडियन मेजर संदीप ने एतराफ़ किया है कि भारत बलूचिस्तान से लाहौर तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहा है। इस कम्युनिकेशन में 4 भारतीय अफसरान की कम्युनिकेशन की निशानदेही की गई। भारतीय अफसर ने वीडियो के जरिए से दहशतगर्द को पाकिस्तान में धमाका करने की तरबियत फराहम की। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहा है और दहशतगर्दों को हर मुमकिन मदद दी जा रही है। तमाम सबूत ये बताते हैं कि भारत सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। DGISPR ने बताया कि ऐसे सबूत मौजूद हैं जो कोई भी क्रेडिबल एजेंसी देख सकती है। दहशतगर्दी का हैंडलर भारतीय आर्मी का सूबेदार सुखविंदर है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक भारत अपनी फौज के जरिए दहशतगर्दी की सहूलतकारी करता है और मेजर संदीप वर्मा इस दहशतगर्दी को प्लान करता है। मेजर संदीप भारतीय फौज का सर्विंग ऑफिसर है। मीडिया को ब्रीफिंग के दौरान दहशतगर्द मजीद को हायर करने की ऑडियो चलाई गई। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बताया कि मेजर संदीप टेरर फाइनेंसिंग की तफसील बता रहा है। वो बताता है कि दहशतगर्दी करो और फिर उसे उछालो। IEDs को ड्रोन्स के जरिए भेजा जाता है। दहशतगर्दों की ऑनलाइन ट्रेनिंग की जाती है। DGISPR ने बताया कि 2024 में सूबेदार सुखविंदर ने दहशतगर्द को व्हाट्सएप पर लोकेशन फराहम की। दहशतगर्द को कहा गया कि तुम्हें IED फला लोकेशन पर दस्तयाब होगी। 13 अक्टूबर जिला बाग में फौजी गाड़ी पर IED ब्लास्ट की जाती है। उस हमले में पाक फौज के 3 जवान शदीद जख्मी होते हैं। तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि उस हमले के बाद 1,80,000 उसके अकाउंट में मुंतकिल किए जाते हैं। 18 नवंबर को दहशतगर्दी की आखिरी पेमेंट हुई। 22 नवंबर को हेड बराला में उसे लोकेशन दी जाती है। उस दौरान ड्रोन क्रैश करता है। वही ड्रोन दहशतगर्द के घर से बरामद होता है। दहशतगर्द जलालपुर जटा में आर्मी की गाड़ी पर धमाका खेज मवाद नस्ब करता है। उस धमाके में 4 जवान जख्मी होते हैं। तर्जुमान पाक फौज ने मीडिया को ब्रीफिंग में बताया कि ये IED लगाने पर 6,06,000 रुपए दिए जाते हैं। 18 मार्च को उसे कोटली में IED लगाने की लोकेशन दी जाती है। वहां उसे सिक्योरिटी फोर्सेस की लोकेशन नजर आती है, लेकिन वो अपने हैंडलर्स को आगाह करता है कि यहां आर्मी मौजूद है और वो वहां नहीं जा सकता, जिसे बाद में स्कूल के बच्चे रिकवर करते हैं। DGISPR ने बताया कि भारत पाकिस्तान में शहरियों और फौज पर हमलों के लिए दहशतगर्दों को बारूद फराहम कर रहा है। ये IEDs ड्रोन के जरिए भेजी जाती है। ये भारतीय दहशतगर्दी का सिर्फ एक सबूत है। जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत का जो तरबियत याफ्ता और स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द यहां कार्रवाइयां करता है, उसके हैंडलर का कोड नेम सिकंदर है, जो भारतीय फौज का जूनियर कमीशन ऑफिसर है। भारत ताहाल पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के वाज़ेह सबूत सामने लाने में नाकाम रहा है। अब तक मकबूजा कश्मीर में अनंतनाग पुलिस की जानिब से हमलावरों के खाके जारी करते हुए 2 के बारे में दावा किया गया कि वो मुबैना तौर पर पाकिस्तानी शहरी थे, लेकिन इंडिया इसकी कोई तफसीलात या सबूत पेश नहीं कर सका। अभी तक पाकिस्तान के किसी नॉन स्टेट एक्टर के बारे में इस वाक़े में मुलव्विस होने के शवाहिद सामने नहीं लाए गए। अगरचे भारतीय हुकूमत ने भी बराह रास्त पाकिस्तान पर पहलगाम हमले का इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन BJP हुकूमत अपने मज़मूम इक़दामात और बयानात से इश्तियाल अंगेज़ी फैला रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान और भारत एक बार फिर खौफनाक तसादुम के दहाने पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त दोनों जानिब भारी तादाद में फौजें एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़ी हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती कशीदगी ने बरसगीर को एक बेयकीनी की सूरत हाल में धकेल दिया।
جس کی وجہ سے بحران پھیلنے کا خطرہ بڑھ چکا ہے۔ ایسے میں سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ تنازع کیا رخ اختیار کر سکتا ہے۔ کیا بھارت میں نریندر مودی کی حکومت ایک بار پھر سرحد پار کارروائی کرنے کی حکمت عملی کو اپنا سکتی ہے؟ دوسری جانب پاکستان کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ وزیر دفاع خواجہ آصف کا پاک بھارت حالیہ کشیدگی کے حوالے سے کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے حملے کا خطرہ موجود ہے، جس کے لیے فوج کی قوت مزید بڑھا دی گئی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ اگلے 4 دن اہم ہیں۔ اس خطے میں جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، ہم پر جنگ مسلط کی گئی، وہ پوری طرح تیار ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ پاکستان ہائی الرٹ پر ہے اور ہم اس صورت میں جوہری ہتھیار بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر ہمارے وجود کو براہ راست کوئی خطرہ لاحق ہوا۔ رپورٹس کے مطابق بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف کسی ممکنہ مس ایڈونچر کا جواب دینے کے لیے پاکستان نے بھی سرحد پار سینکڑوں اہداف کا تعین کر لیا ہے۔ بھارت کے کسی حملے کے جواب میں ان اہداف کو منٹوں کے اندر نشانہ بنایا جائے گا۔ بھارتی حملے کے خدشے پر سرحد پار پاکستان کی فوجی قوت مزید بڑھا دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کی جانب سے بھارت کو پہلگام حملے کی غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ اس واقعے کی خطے کے ممالک سے یا پھر کسی بھی انٹرنیشنل فورم پر کمیشن بنا کر تحقیقات کروانی جائے، لیکن بھارت نے اس پیشکش کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس حوالے سے امریکہ کی سابق نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیا رابرٹ رافیل نے پہلگام حملے پر وزیر اعظم شہباز شریف کی تحقیقات کرانے کی تجویز کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ واقعے کے 5 منٹ بعد کسی پر الزام لگانا انتہائی نامناسب ہے۔ حکومتی اور اپوزیشن جماعتوں سے تعلق رکھنے والے سینیٹر عقید کا کہنا ہے کہ ہم بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ملک کی سلامتی کے لیے ہم سب یکجا ہیں۔ پاکستان پر الزامات نئی دلی کا وتیرہ ہے، بھارت ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، مودی سیاسی مفاد کے لیے نفرتیں پھیلا رہا ہے، بھارت حملے سے سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ بھارتی الزام تراشی کے بعد پاکستان نے بھارت کے لیے اپنی فضائی حدود کی بندش کا اعلان کیا۔ اس سے مودی سرکار کے ہوش ٹھکانے آ گئے، کیونکہ فضائی حدود کی بندش سے بھارتی ایئر لائنز کو ایندھن کی مد میں یومیہ 20 کروڑ 50 لاکھ روپے کے نقصان کا سامنا ہے۔ دوسری جانب پہلگام واقعے میں مودی سرکار کی نااہلی اور ناقص کارکردگی کی کلئی کھل گئی اور خود بھارتی اراکین اسمبلی بھی حکومت پر پھٹ پڑے ہیں۔ رکن اسمبلی وجے ودیتیوار نے مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے سوال اٹھایا کہ کیا دہشت گرد کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ مقتولین سے پوچھے کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ انہوں نے مودی سرکار کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا کہ پہلگام حملے میں مودی حکومت کی ناکامی اور انٹیلیجنس ناکامی پر کوئی بات نہیں کرتا، صرف عوام کو بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ ایک اور اہم پیش رفت یہ سامنے آئی ہے کہ پاک فوج نے ایل او سی کی خلاف ورزی پر بھارتی کوارڈ کاپٹر مار گرایا اور بھمبر کے علاقے مناور سیکٹر میں دشمن نے کوارڈ کاپٹر کے ذریعے جاسوسی کی کوشش کی، تاہم پاک فوج نے بھارتی کوارڈ کاپٹر کی ایل او سی پر فضائی حدود کی خلاف ورزی ناکام بناتے ہوئے اسے مار گرایا۔ اسی طرح حالیہ کشیدگی کے پیش نظر بھارت نے اپنا طیارہ بردار بحری جہاز INS وکرانت بحیرہ عرب میں پاک بھارت سمندری سرحد پر تعینات کیا تھا، لیکن پاکستانی بحریہ کی شاندار حکمت عملی کی وجہ سے انڈین نیوی کو پسپا ہونا پڑا اور اس نے طیارہ بردار بحری جہاز INS وکرانت کو واپس بندرگاہ بلا لیا۔ پروگرام میں آئے بریک شامل۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ جسٹن ٹروڈو تقریباً 10 سال تک کینیڈا کے وزیر اعظم رہے، لیکن کچھ عرصہ قبل ملک میں شدید مہنگائی اور امریکی دباؤ کے بعد ان کے طرز حکمرانی پر سوال اٹھنے لگے تو وہ اقتدار سے چمٹے رہنے کے بجائے خود حکومت سے الگ ہوئے اور ملک میں نئے قبل از وقت انتخابات کا اعلان کر دیا۔ گزشتہ روز کینیڈا میں عام انتخابات میں لبرل پارٹی کی جانب سے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے کے بعد مارک کارنی نے انتخابات میں لبرل پارٹی کی کامیابی کا اعلان کر دیا ہے اور اب ممکنہ طور پر وہی کینیڈا کے وزیر اعظم ہوں گے۔ اس جیت پر انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا اعلان کیا ہے تاکہ تمام چیلنجز سے نمٹا جا سکے۔ دریائے سندھ پر نہروں کے تنازع سے حالیہ پاک بھارت کشیدگی تک شہباز حکومت کی پالیسیاں سخت تنقید کی زد میں ہیں، جس سے اس الزام کو تقویت مل رہی ہے کہ نون لیگ کی وفاقی حکومت اپنی بری کارکردگی چھپانے کے لیے عسکری قیادت کی تعریفیں کر کے خود ہی مطمئن ہو جاتی ہے اور خود بحرانوں کے حل میں کوئی سنجیدگی نہیں دکھاتی۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان میں حکومت کی جانب سے دریائے سندھ پر نہروں کے تنازع نے بحران کی شکل اختیار کر لی تھی۔ سندھ میں وکلاء اور قوم پرست جماعتوں کے کئی روز تک دھرنے کے باعث نیشنل ہائی وے پر ہزاروں گاڑیاں پھنس گئیں، ٹرکوں میں لدا کروڑوں کا سامان خراب ہونے لگا۔ تب کہیں جا کر حکومت کو حالات کی نزاکت کا احساس ہوا اور گزشتہ روز وزیر اعظم کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں
दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मुतनाज़ मंसूबे को ख़त्म करने का ऐलान किया गया। दूसरी जानिब आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने बड़ा फैसला सुनाते हुए साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के 9 मई के तमाम मुकदमात का ट्रायल यकजा करने की दरख्वास्त खारिज कर दी है। फैसले के मुताबिक इमरान खान के वज़ीर आज़म के ओहदे से हटने के बाद उनकी जमात तहरीक इंसाफ ने मुज़ाहमत शुरू की, जिसने मुल्क को गहरे बहरान में मुब्तला कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के साबिक सेक्रेटरी इत्तलात इमरान खान साहब के दरीना साथी जनाब रऊफ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ साहब आपके वक्त। रऊफ साहब, ये जो हाई कोर्ट के फैसले के अल्फाज हैं, ये तो बहुत सख्त हैं तहरीक इंसाफ की सियासत के हवाले से। थैंक यू अमीर साहब। होता नहीं है यूजुअली कि जी अदालतें इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करें, लेकिन और भी बहुत कुछ अनहोना इस मुल्क में हो रहा है, तो इतनी ज़्यादा हैरानगी होती नहीं है। ये अदालत के अल्फाज लगते नहीं हैं, ये जजेस के अल्फाज लगते नहीं हैं, ये पॉलिटिकल अल्फाज हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि अदालतें जो हैं उनके फ़ैसलों में पॉलिटिक्स जो है वो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से 26वीं तरमीम के बाद अब अदालतें तो इंसान को मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ढूंढनी पड़ती है कि कहाँ हैं, क्योंकि हालांकि ये केस तो अदालत के सामने नहीं था कि इस मुल्क में बहरान आया और वो किसने पैदा किया, उसमें कौन कितना कसूरवार था, ये तो कोर्ट के सामने केस नहीं था। तो कोर्ट पर एक जमात को कैसे कह सकती है कि इसकी वजह से बहरान पैदा हुआ? मैं अमीर साहब एग्जैक्टली उसी के बारे में ही बात करने की कोशिश कर रहा था कि ये अल्फाज लगते नहीं हैं कि किसी अदालत के या किसी जज के अल्फाज हैं। ये तो पॉलिटिकल जार्गन है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और ये अदालतों से आनी नहीं चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 26वीं तरमीम के बाद, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, कि अदालतें तो अब ढूंढनी पड़ती हैं, क्योंकि अदालतें जिस तरीके से इस मुल्क में निज़ाम अदल जो है उसको वर्चुअली ख़त्म कर दिया गया है, जिस तरीके से रियासत के तीसरे पिलर और सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर अदलिया के पिलर को वर्चुअली डिमोलिश कर दिया गया है, वो तो आपके सामने भी हकीकत है, हम सब के सामने भी है, पाकिस्तान की आवाम के सामने भी है। तो आज रियासत जो है वो 3 की बजाय वर्चुअली एक सतून के ऊपर ही खड़ी है, जो कि सतून है एग्जीक्यूटिव का, और तमाम पावर्स जो हैं वो उसी की ज़ात में जो है वो मफकूद होकर रह गई हैं। तो अब देखते हैं कहाँ तक चलाते हैं और क्या क्या सुनना पड़ता है, क्या क्या देखना पड़ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है बहुत कि अदालत के जज साहब इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करें अपनी जजमेंट देते हुए। बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट है। राइट। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि अगले 2 से 4 दिनों में जंग हो सकती है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और जारी बात है उसकी पहल तो उसी की तरफ से की जाएगी, भारत की तरफ से। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो होता है तो तहरीक इंसाफ को अपने जो सियासी मामलात हैं उनको एक तरफ रखते हुए क्या इस हुकूमत के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए? अमीर अब्बास साहब, हमने एक स्टेटमेंट इशू की थी, ये जो टेंशन है इसके शुरू होने के विदिन 24 आवर्स हमने वो स्टेटमेंट रिलीज़ की थी, और उसमें हमने रीइटरेट किया था कि हम पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के साथ खड़े हैं। अगर इंडिया ने किसी किस्म की कोई मिसएडवेंचर किया तो हम कुलियतन उनके साथ खड़े होंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल। लेकिन उसके साथ साथ हमने कहा था कि होपफुली दोनों ममालिक जो हैं वो बैठ के अपने मामला जो हैं वो तय कर लेंगे। इसमें एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है जी कि एक इंसिडेंट इस किस्म का जो कि पहलगाम में हुआ है, उसके विदिन 10 मिनट्स उन्होंने पाकिस्तान को एक्यूज़ कर दिया था। तो मुझे नहीं समझ आती कि वो कौन सा दुनिया का अरिथमेटिक है या कौन सी साइंस है जिसकी बेसिस के ऊपर सिर्फ 10 मिनट में उनको पता चल गया था कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। तो ऑब्वियसली या तो ये कुलियतन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, या फिर वो इस इंसिडेंट को इस्तेमाल करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ अपने कोई ओल्ड स्कोर्स जो है वो सेटल करने के लिए। लेकिन मैं अब भी उम्मीद करता हूँ कि मामला जो हैं वो पुरअमन तरीके से हल कर लिए जाएंगे और जंग की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि जंग जो है वो एक मुल्क नहीं बल्कि दोनों मुल्कों के लिए तबाहकुन होगी। और कोई एक मुल्क अगर ये फील करता है, मतलब मोस्ट नोटेबली इंडिया, दैट ये कोई कैन गेट अवे विद इन्फ्लिक्टिंग डैमेज ऑन पाकिस्तान, तो वो बिल्कुल एक गलतफहमी में मुब्तला है और ये नहीं होगा। जैसा कि लास्ट टाइम 2019 में जब इन्होंने मिसएडवेंचर किया था, उस वक्त इमरान खान साहब थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने कहा था कि हम रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं बल्कि हम करेंगे, और उन्होंने किया।
اور ان بھوک کھانی پڑی. اور اس آج وقت وہ کے جو حالات تھے لیڈرشپ ہے جو کہ اس وقت لیڈرشپ نظر آئی جبکہ خان صاحب فرنٹ فٹ کے اوپر لیڈ کر رہے تھے قوم کو, آج وہ لیڈرشپ دیکھیے مسنگ ہے, کوئی سامنے نہیں ہے, کوئی بات نہیں کر رہا, بلکہ وہ بلوں میں اپنے گھسے ہوئے انفارچونیٹلی بیٹھے ہوئے ہیں تمام ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے. لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ 2 دفعہ نیشنل سیکیورٹی کی اوپر بریفنگ ہوئی اور اس میں اس دور کی ملٹری لیڈرشپ نے بریفنگ دی, لیکن عمران خان بطور پرائم منسٹر شامل نہیں ہوئے. تو آج ہم سے کیسے تقاضا کیا جاتا ہے کہ ہم بھی پی ٹی آئی کو شامل کریں اس میں؟ نہیں, وہ انہوں نے تو شامل کرنا ہی نہیں تھا نا جی. عمران خان صاحب نے شامل نہیں ہوئے, لیکن عمران خان نے لیڈ کیا تھا نا قوم کو, سامنے ہے, وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے لیڈ کیا اور کس طریقے سے ہندوستان کو ڈیمیج کیا اس سارے مسئلے میں انٹرنیشنلی. ان کا جہاز بھی گرایا, ان کا پائلٹ بھی اریسٹ کیا. اور اس کے بعد بھی جو ہمارے ان کی ایک بہت میجر جو ان کا ہیڈ کوارٹر تھا اس کو تباہ کر سکتے تھے, لیکن پاکستان پل بیک کیونکہ we did not want کہ flare up ہو further into a full-fledged war. So یہ سب چیزیں ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں. لیکن آج کہاں ہے لیڈرشپ؟ کون آپ کو سامنے آتا ہے لیڈ کرتے ہوئے پاکستان کی قوم کو؟ میرا نہیں خیال کہ 76 سال میں اتنی کلولیس لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان کے کسی بھی فیز میں نے دیکھی ہے جتنی کہ اس وقت موجود ہے. عوام سوال پوچھ رہے ہیں اور کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے. یہ جو آپ کے ڈیفنس منسٹر کی آپ نے بات کی ہے, یہ ڈیفنس منسٹر کی ایک انٹرویو آپ نے دیکھا ہوگا جس میں انہوں نے کہا, ایکنالج کیا کہ ہاں پاکستان پچھلے 3 ڈیکیڈ سے ٹیررزم کو اسپانسر کر رہا ہے ہم امریکا کے لیے اور ویسٹرن ورلڈ کے لیے. کیا یہ اسٹیٹمنٹ اور آج یونائٹڈ نیشنز میں جب انڈین ڈیلیگیٹ نے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا تو اس میں انہوں نے پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کے اسٹیٹمنٹ کو کوٹ کیا ایز پروف کہ ہاں پاکستان نے اکنالج کیا ہے جی کہ ہم ٹیررزم کو اسپانسر کرتے رہے ہیں اوور 3 decades فار یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ ادر ویسٹرن کنٹریز. تو یہ مطلب یہ پاکستان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں یا پاکستان کو انڈائٹ کر رہے ہیں, پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. جب بھی یہ لوگ منہ کھولتے ہیں کوئی نہ کوئی اسی قسم کی بات کرتے ہیں جس سے کہ امبیرسمنٹ ہوتی ہے, جس سے کہ پاکستان کا جو انٹرنیشنل امیج ہے وہ خراب ہوتا ہے. تو کم از کم پھر چھوڑیں, بات کریں, چپ کر کے بیٹھ جائیں, اپنے بلوں میں گھس جائیں. آپ کا الیکشن جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس کو الیکشن کمیشن نے تسلیم نہیں کیا, اسی کی وجہ سے آپ سے بلے کا نشان بھی گیا. وہ ابھی تک معاملہ پچھلے 2 سال سے یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے چل رہا ہے. پیپلز پارٹی کا الیکشن ہوتا ہے ابھی حالیہ, اور کل پیپلز پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن پر بلا چو چرا اس کو الیکشن کمیشن تسلیم کر لیتی ہے اور اس کا سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیتی ہے. اسی طرح کچھ دن پہلے JUI کا الیکشن ہوتا ہے, اس پہ بھی کوئی تنازع کھڑا نہیں ہوتا. تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن کا جو الیکشن ہے وہ کیوں نہیں حل ہو پا رہا؟ ہم سے محبت کوئی بہت ہی زیادہ ہو گئی ہے نا ان کو. ہم چاہتے ہیں یہ کہ جی ہم ان کو ملتے رہیں, ہم ان کی عدالت میں حاضر ہوتے رہیں, اپنے بیانات دیتے رہیں, اپنی جسٹیفیکیشنز دیتے رہیں. ان کو محبت بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور بھی بہت سارے لوگوں کو ہم سے بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے. اب کیا کیا جائے, اٹس سو امبیرسنگ. آئی تھنک کوئی بندہ بھی آپ بات کر رہے تھے ٹروڈو کی, لیڈرز وہ ہوتے ہیں جہاں قوم کا انٹرسٹ جو ہے نا وہ سپرسیڈ کرتا ہے اور کوئی انٹرسٹ یہاں تمام لوگ جو ہیں وہ ٹوٹیز بنے ہوئے ہیں اور وہ صرف اپنے ذاتی انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے اور فیصلے کرتے ہیں, اور قوم, ملک, ریاست بھاڑ میں جائے سو فار ایز دے آر کنسرنڈ. کوئی وجہ نہیں ہے کہ جی ہمارا الیکشن کے ریزلٹس نہ ہوتے. ایک الیکشن نہیں بلکہ ہم 3 الیکشن کروا چکے ہیں, اور ہر دفعہ انہوں نے ہمارے الیکشنز کے اوپر اسی قسم کی بےہودہ آبجیکشنز جو وہ کی ہیں اور اس معاملے کو انہوں نے کھٹائی میں ڈالا ہوا ہے. تو اب کیا اس سے زیادہ میں کیا کہوں ان کو. لازمی بات ہے کہ ان کے پاس آرڈرز ہیں, انسٹرکشنز یہ ہیں جی کہ ان کے الیکشنز کے ریزلٹس کو نہیں ماننا, تاکہ معاملات جو ہیں ہمارے لیے وہ سلجھنے نہ پائیں اور کمپلیکیشنز کریٹ ہوتی رہیں. تو دیکھتے کتنا ان کے پاس کتنا حوصلہ ہے اور ہمارے پاس کتنا حوصلہ ہے. بھائی اب تو یہی ہے لڑائی, یہی ہے جدوجہد. بہت بہت شکریہ. رؤف اسد تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ تھے. پروگرام میں ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. سینیٹر شہادت اوان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان پیپلز پارٹی نے کئی طرح کی قوانین سازی سمیت اب تک ایک اچھے اتحادی کی طرح مسلم لیگ نون کا بھرپور ساتھ دیا, لیکن دریائے سندھ پر نہروں کے تنازع پر دونوں حکمران جماعتوں نے
ایک دوسرے پر تنقید کے سخت تیر برسائے۔ بہرحال یہ معاملہ اب مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس کے بعد حل تو ہو گیا، لیکن بلا وجہ تاخیر سے شہباز حکومت کے طرز حکمرانی پر سوالیہ نشان بھی چھوڑ گیا۔ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں پہلگام فالس فلیگ کے بعد پاکستان میں میڈیا، سوشل میڈیا اور تمام سیاسی جماعتوں نے مودی کے جھوٹے بیانیے کی دھجیاں اڑا دی۔ یہاں سوال یہ ہے کہ شہباز حکومت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلانے اور نہروں کے تنازع کو حل کرنے میں تاخیر کا شکار کیوں ہوئی؟ کیا اس تنازع کی وجہ سے احتجاج اور دھرنوں کی ذمہ داری نون لیگ کی وفاقی حکومت پر عائد نہیں ہوتی؟ خیرپور میں بائی پاس پر وکلاء کا دھرنا 12ویں روز بھی کیوں جاری رہا؟ قومی شاہراہوں پر دھرنوں سے اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے نہروں پر کام کی معطلی کے باوجود بھی سندھ کے مختلف شہروں میں جو دھرنے جاری ہیں، اور کراچی میں ایک ایسے ہی دھرنے کے دوران گزشتہ روز پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں بھی دیکھنے میں آئی تھیں۔ یہ معاملہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ پاکستان کے صوبہ سندھ میں دریائے سندھ پر 6 نئی نہریں بنانے کے خلاف دھرنے گزشتہ کئی دنوں سے جاری ہیں، جب سندھ کو پنجاب اور بلوچستان سے جوڑنے والے جو ہائی ویز ہیں وہ دھرنے کے شرکاء نے بند کر رکھی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر مرکزی رہنما سینیٹر شہادت حسین اعوان صاحب۔ بہت بہت شکریہ شہادت صاحب آپ کے وقت کا۔ معاملہ کل جیسے تیسے حل تو ہوا، لیکن جب وفاقی حکومت کو نظر آ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی ہماری اتحادی، سندھ کی باقی جماعتیں، سندھ کے عوام وہ نہیں تسلیم کرنے کو تیار، تو اتنی تاخیر کر کے اس مسئلے کو حل کرنے سے جو نقصان ہوا ہے اس احساس ہے آپ کے اتحادیوں کو؟ دیکھیں میر عباس صاحب، سیاست اپنی اپنی ہے۔ اس بات کا تو ہمیں بھی ادراک ہے کہ یہ اتنا لمبا کیوں ہوا ہے، یا سی سی آئی جو ہے جس کو 90 ڈیز میں ہونا چاہیے تھا، اور جیسے ہی الیکشن ہوتے ہیں کیئر ٹیکر میں یہ چیز سامنے آتی ہے، اور فوراً ہمارے جو ہے اریگیشن منسٹر جام خان چورو صاحب نے ایک لیٹر بنایا، سمری بنائی، اس کے اوپر چیف منسٹر سندھ جناب مراد علی شاہ صاحب نے جولائی میں 24 میں لیٹر لکھ دیا، اور اس میں ہم نے یہی کہا کہ دیکھیں جہاں پانی کا تنازع ہوتا ہے، اگر صوبوں کے مابین کسی قسم کے کوئی اس تفرقہ ہوتا ہے، اس کا حل خالی ایک سی سی آئی ہے، ایون کہ کیبنٹ میں وہ فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے کہا یہ اس قسم کا ایشو ہے، اس کو ہم ایگری نہیں کرتے ہیں اور آپ اس سے باز رہیں۔ لیکن ملک اور قوم نے یہ دیکھا کہ یہ 90 دن کے بجائے یہ 14 مہینے پہ یہ بات چلی گئی۔ جیسے میں نے کہا کہ پولیٹکس اپنی، تو حتی الوسع بات قوتیں یہ کوشش کرتی ہیں کہ کسی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کو سندھ میں جو ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ اس قسم کی کوئی صورتحال ہو، جس کی وجہ سے وہ اپنے اقتدار کو، اپنے عوام کو، اپنے ووٹ بینک کو یکجا نہ رکھ سکے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ جاتا ہے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، کہ انہوں نے جو کہ حیدرآباد کے جلسے میں کھڑے ہو کے جو انہوں نے کہا میں تو بھئی عوامی لیڈر ہوں، میں وہی کچھ کروں گا جو میری عوام کہے گی، جو فیصلہ تو نہیں تھے اس سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، میں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب میرے چیئرمین جو ہے، میں نے ان کی بات کی ہے۔ تو جو زرداری صاحب، بڑے زرداری صاحب نے تو جوائنٹ سیشن میں آ کے حکومت کو کہا، یہاں پہ کہا کہ دیکھیں ذاتی طور پہ بھی میں اس کا مخالف ہوں، اور حکومت کو بھی میں مشورہ دوں گا کہ اس قسم کی بات مت کریں، کہ ہمارے ملکی حالات اس قسم کے نہیں ہیں کہ ہم اس طرح کی چیزوں کے متحمل جو ہیں ہو سکیں۔ تو آخر ڈیفینیٹلی آج آپ نے دیکھا ہوگا مراد علی شاہ صاحب جب سی سی آئی کے بعد واپس گئے ہیں سندھ میں، تو کتنا لوگوں نے ان کا کس طریقے سے استقبال کیا، اور ان کا گزارش، اب میں آپ کو جواب دوں گا نا جی، جو ان کا جو خطاب تھا وہ آپ کے سامنے تھا، اور انہوں نے سندھ کے تمام لوگوں کو جو بھی یہ احتجاج کرے، احتجاج وفاق کے خلاف ہو رہا تھا، سندھ والے تو خود، ہم تو اس کی آواز تھے، ہم تو خود جو ہے بڑے احتجاج آپ کے خلاف تھا، لیکن دیکھیں سندھ میں جو احتجاج تھا وہ ہمیں مضبوط کرنے کے لیے تھا، ہماری آواز تھے، ان کا سب کا یہ کہنا تھا، سندھ کے جتنی بھی دھرنے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے وکلاء کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی آپ نے ذکر بھی کیا، میں آپ کو بتاؤں گا، تو بات یہ کوئی ایسا آدمی نے 2 4 5 8 10 ایکڑ کا جو زمیندار نہ ہو، ہر ایک آدمی کو پتہ ہے میری روزی روٹی کس طریقے سے بننی ہے۔ پہلے پانی کی جو شارٹیج ہے وہ پوری دنیا کو پتہ ہے، پنجاب میں کتنی ہے، سندھ میں کتنی ہے، اور میرے دریا جو ہے وہ پانی کے لیے کتنا ترس کر رہا ہے، جو کہ
10 MAF پانی آپ نے دریا کو دینا تھا، سوری دریا کو کہہ رہے ہیں، سمندر کو دینا تھا، وہ پانی بھی، وہ تو پاکستان کا سمندر ہے نا، اس کو بھی وہ آپ نہیں دے سکے. تو اس کے لیے احتجاج کسی نے جو ہے وہ کرنا تھا، سندھ کے خلاف نہیں بلکہ وفاق کے خلاف تھا. باقی رہ گیا جی جو آپ نے سندھ کی بات کی کہ کراچی میں ایک اس قسم کی صورتحال ہوئی، ملیر میں اس قسم کا انسیڈنٹ ہوا، وہاں پہ ایک موبائل بھی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اتنی بڑی تعداد ہے، 2.5-3 کروڑ کی آبادی ہے، اور اس قسم میں کوئی اس قسم کے شر پسند لوگ ہوا کرتے ہیں جو اس قسم کی سچویشن کو ایگراویٹ کرنے کے لیے اس قسم کی چیزیں کرتے رہتے ہیں. لیکن اتنے دنوں کے 12 دن کے احتجاج میں ایس سچ کو بڑا اس قسم کا کوئی حادثہ نہیں ہو پایا کہ کوئی گورنمنٹ نے لوگوں کے اوپر کوئی گولیاں برسائی ہوں یا لوگوں کو ڈنڈے برسائے جو مجبوری طور پہ وہ رہے ہیں. باقی یہ نہ حکومت نے اور نہ ہی جو مظاہرین تھے، میں گزارش وہی کہہ رہا ہوں سب کا، چونکہ سب کا جو ہے مشن جو ہے وہ جوائنٹ تھا، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے آخر میں جو ہے ہوش کے ناخن لیے ہیں اور اس بات کو انہوں نے سمجھا ہے کہ یہ ملک اور قوم کے مفاد میں ہے کہ پہلے سے 2 صوبے جو ہیں پہلے سے ہمارے ڈسٹرب چل رہے ہیں. یہ اب ختم ہو گیا معاملہ ڈیفینیٹلی جی. آپ دیکھیں ارفا کی جو بات ہے وہ ختم ہو گئی، اس کے بعد اس کے بعد جو ہے ایکنک والی بات جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور وہ آپ نے کل وہ دیکھ لی ہوگا کہ وہ جو چولستان میں فارمنگ کا پروجیکٹ تھا، گرین انیشیٹو، فارمنگ جو میں گزارش میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک آپ تھل کا میں بتاؤں کہ چھوٹا سا آپ کسی تھل کو، بکر کو آپ لے لیں یا اور کسی تھل چولستان کو پہلے بھی آپ دیکھ لیں، وہاں پہ بھی ڈھور ڈنگر وہاں پہ ہیں، ہاکڑا دریا ہے، اس کے نیچے ابھی بھی پانی ہے. گزارش دیکھو جی مان لیا جی وہ تو راوی بھی ختم ہو گیا، ستلج بھی ختم ہو گیا، لیکن زمین قدرت کا اپنا ایک نظام ہے. پانی کا جو ڈپلیشن ہے اس کا لیول نیچے چلا گیا، لیکن ابھی بھی آپ دیکھ لیں نا کہ ڈھور ڈنگر جو ہیں وہاں پہ ملتے ہیں، کھیتی باڑی وہاں پہ ملتی ہے. بلکہ آپ کو پتہ ہے، جس کو آپ تو بہتر طور پہ جانتے ہوں گے کہ تھلوں کے اندر چھولے ہوتے ہیں، اللہ بارش دیتا ہے اور چنے جو ہے وہاں پہ اگتے ہیں. تو ایسا دیکھیں، بات یہ ہے کہ گرین انیشیٹو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہریں، بات یہ ہے کہ جہاں نہیں پہ بھی ہے، لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں تھلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ریتلی زمینوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ فصلیں ہو رہی ہیں، فصلیں ہونی چاہیے. اگر کوئی شخص پنجاب کے کسی اور علاقے سے، سندھ سے، بلوچستان سے اٹھ کے جاتا ہے، ان علاقوں میں جا کے فارمنگ کرتا ہے، ہزاروں ایکڑ زمین گورنمنٹ سے لیز پہ لیتا ہے، تو SIFC کے اور گرین انیشیٹو کے منصوبے کے تحت تو پانی اس کو ریاست نے پہنچانا ہے نا. وہ پانی کہاں سے لائے گا؟ میں آپ کو گزارش یہ کروں کہ اگر آپ کوئی بھی زمین خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں نیچے کا پانی جو ہے وہ کڑوا ہے، سیلین ہے، یا اس کے بعد نہر کا پانی ہے. نہر کا پانی ہے تو آپ ٹیل کے اوپر ہیں یا آپ نہر کے اوپر ہیں، آپ دریا کے اوپر ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے اگر کوئی آدمی جا کے یہی سیم ایکسپیرینس راجستھان میں انڈیا نے کیا اور فیل ہو گئے. میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ جو جہاں پہ تھل کے علاقے، ریتلے علاقے ہیں، ان میں 2 باتیں ہیں. میں نے آپ کو کہا نا کہ ہر علاقے کی مٹی جو ہے، ہر مٹی جو ہے گندم کے لیے صحیح نہیں ہے، ہر مٹی جو ہے چاول کے لیے صحیح نہیں ہے، ہر مٹی چنے کے لیے نہیں ہے. پانی زیادہ چاہیے، کسی کو کم چاہیے. کم اور زیادہ کے علاوہ میں بتاتا ہوں نا کہ آپ جو ہے کسی کھیت کھلیان میں جا کے چنے جو ہے وہ کاشت کرنے، قدرت کا نظام ہے، وہ آپ کو نہیں ہوں گے، ریتلی زمین میں ہی ہوں گے. اور اسی طریقے سے اگر آپ چاول جو ہے ریتلی زمین میں جا کے جتنا پانی دے دیں وہ نہیں ہوں گے. یہ قدرت کا ایک اپنا نظام ہے. تو جو آدمی جہاں پہ جو کہ جا کے زمین لیتا ہے، جس کی لیز لیتا ہے، تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں پانی کی کیا صورتحال ہے. ذوالفقار بھٹو جونیئر کی تقریریں آپ سن رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو گزارش کی 25 کروڑ آدمی ایک سوچ تو نہیں رکھ سکتے. اور پہلے میں نے کہا سیاست اپنی اپنی، تو سیاست دیکھیں آواز جو ہے کوئی آدمی کہیں سے بھی، لیکن آپ کیا گزارش یہ کریں، میں گزارش یہ کر رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں گزارش یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے یہ گزارش یہ کی کہ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ امیر عباس صاحب اس قسم کی چیزوں کے اوپر ہم سوچ دیں. اس وقت میرا ملک و قوم جس ایشو سے نبرد آزما ہے، تو میں تو پاکستان پیپلز پارٹی تو آپ کو پتہ ہم نے تو ہمیشہ ریکنسیلیشن پہلے آپ اس ایشو کی ہم نے پہلے سب سے پہلے صاحب نے بالکل یہ آپ کے اتحادی جو ہیں خواجہ آصف صاحب نے کیا فرمایا، ذرا یہ اس کے اوپر جو انڈین ریاکشن آیا یونائٹڈ نیشنز میں، وہ سنا ہے آپ نے؟ میں نے بالکل سنا ہے. خواجہ صاحب سنوا دیتے ہیں. The whole world has heard Pakistan's Defense Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations in a recent television interview.
This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling global terrorism and destabilizing the region. یہ اب آپ کے اتحادی وزیر دفاع کے بیان کے جھنڈے اقوام متحدہ میں، آپ کے مخالف تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی تھوڑی سی بات بھی کرتی ہے تو ان پہ غداری، دہشت گردی، بغاوت، را ایجنٹ. یہاں وزیر دفاع کی سٹیٹمنٹ سے اتنا ڈیمیج ہو گیا ہے. دیکھیں امیر عباس صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ نون کا یا اتحادی کا نہیں ہے، وہ پاکستان کا ڈیفنس منسٹر ہے. اگر بات یہ ہے کہ ایک ہمارا نیبرنگ کنٹری اپنی دہشت گردی جو ہے وہ برملا جو ہے صبح و شام ہمیں جو ہے وہ بھاشن دے رہا ہے اور ہمارا ڈیفنس منسٹر اس کو آئینہ بھی نہیں دکھائے. خواجہ صاحب کا کہنا یہ تھا کہ جو اس کے ارادے ہیں، جس طریقے سے وہ بھبکیاں گیدر بھبکیاں دے رہا ہے، اس کا جواب اس نے اس کو خالی آئینہ دکھایا ہے. خواجہ صاحب نے کہا کہ ہم امریکہ کے کہنے پر دہشت گردی یہاں پہ اس کی سپورٹ کرتے ہیں. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اگر خواجہ صاحب نے جو بات کی ہے میرے خیال میں، تو اگر آپ جو ماضی قریب میں اگر آپ چلے جائیں تو افغانستان کے حوالے سے اگر انہوں نے کوئی بات کی ہے اور کوئی حقائق کہہ دینا یا کسی چیز کے اوپر ایک فرد کا تبصرہ کر لینا جو ہے ڈیفنس منسٹر کا، ان کا میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کا کہنا بجائے کہ یہ بالکل ہے کہ خواجہ صاحب نے جو بات کی ہے، تو میرے خیال میں آپ کے کسی دوست نے اپنے انٹرویو میں شاہ زیب خان زادہ صاحب نے، شہزادہ اقبال صاحب نے، میرے خیال میں امیر عباس صاحب، آپ کے 2-3 دوستوں نے جو ہے، حامد میر صاحب نے، بہت سے لوگوں نے ان سے جواب کیا، لیکن انہوں نے اس کو فائن ٹیون کرنے کی کوشش کی ہے. ڈیمیج کنٹرول کر رہے ہیں. تو میرا خیال یہ فائن ٹیون کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس حد تک تو میں ان کو کہوں گا کہ اگر انہوں نے انڈیا کو بتایا کہ پاکستان کیا ہے، تو خواجہ صاحب نے اس حد تک تو زبردست طور پہ میں کہتا ہوں ہمارے تمام قوم، ملک و قوم کے خیالات کی ترجمانی کی ہے. اور خواجہ صاحب نے جس طریقے سے پہلے دن میٹنگ ہوئی اور اس کے اندر بھی جو انہوں نے پریس کانفرنس میں جو ان کے الفاظ تھے مجھے وہ یاد آئے کہ پاکستانی قوم جس طریقے سے للکارتی ہے، تو میرے ڈیفنس منسٹر کی آپ للکار کو بھی دیکھیں کہ دشمن کو وہ للکار ہے، آپ اس میں سے جو ہے نا اس کے مین 3 سین نہیں نکالیں، آپ اس کے جذبے کے اوپر جائیں. جذبہ تو آپ کا بھی ہمیں جوان نظر آئے گا، جذبے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یونائٹڈ نیشنز جہاں دنیا کے 192 ملک بیٹھے ہیں. آپ کا کہنا بجائے، لیکن میں آپ کو یہ کہوں کہ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے، ہم امن کے دائی ہیں. ہم اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان کے متحمل دونوں ممالک نہیں ہو سکتے. بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے غریب عوام، ان کی غربت دور کرنے کے لیے ان کو دیکھیں. بلاول بھٹو صاحب کا کل آپ نے دیکھا کہ کل ان کا ایک چینل کے ساتھ انٹرویو تھا، انہوں نے یہ کہا کہ بہتر یہ ہے کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، جو یورپین کنٹریز ہیں، جو باقی ہمارے دوست کنٹریز ہیں، وہ ان کو اس کو ہوش کے ناخن دے اور ان کو یہ بولے کہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے ان چیزوں کا حل نکالے. بہت بہت شکریہ. سینیٹر شہادت حسین امان ساتھ موجود تھے. آج تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی کل. دیکھتے رہیے گا جمہوریت.